अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह ताला की फ़ज़ल और तौफ़ीक से आज हम पारा नंबर 26 पर पहुंच चुके हैं। पिछले पारा 25 से याद रखने की बातें ये हैं। मुख्तलिफ़ अमूर में साहिब राय से मशवरा करना खैर का सबब है। बुराई का बदला इतना लिया जा सकता है जितनी ज़्यादती हुई है, मगर मुआफ़ कर देना, इस्लाह कर लेना अज्र का बाइस है। अल्लाह किसी को लड़के, किसी को लड़कियाँ, किसी को दोनों देता है, किसी को बाँझ देता है, बना देता है। ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह के ज़िक्र से गफलत करना, गुस्सा करना और नमाज बाजमात का एहतमाम ना करने से शैतान का तसल्लुत होता है। लैलतुल मुबारका रमज़ान की वो रात है जिसमें कुरान का नज़ूल हुआ और तमाम अमूर के फ़ैसले होते हैं। यही लैलतुल क़द्र है। याद रखें, जन्नत तक पहुँचने के लिए जन्नत के रास्ते का इल्म होना बहुत ज़रूरी है और जन्नत का रास्ता इल्म हासिल करना है। जब इंसान के पास इल्म ही नहीं होता तो फिर इंसान अंधेरों में ठोकरें भटकता फिरता है। शैतान की चालों में से एक यह है कि वो अल्लाह के बंदों को कुरान के गौर व फ़िक्र और तदब्बुर से नफ़रत दिलाता है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत और तक़वा नसीब फरमाए, आमीन। पारा 26 सूरह अहकाफ़ शुरू हो गई है। आयत नंबर 1 से 4 है। आयत 1 और 2। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। तर्जुमा, हामीम ये किताब अल्लाह गालिब हिकमत वाले की तरफ से नाजिल की गई है। सूरत के आगाज़ में है कि अल्लाह ने कुरान हकीम नाजिल फरमाया। वो अल्लाह का इरशाद बंदों के लिए है कि वो इस किताब से रोशनी हासिल करें, रहनुमाई हासिल करें, इसकी आयात में तदब्बुर करें। साथ ही ये बता दिया गया कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक बेमकसद नहीं है। जिन हस्तियों को माबूद बनाकर अल्लाह के साथ शरीक किया जाता है, क्या उन्होंने भी कभी कुछ बनाया है? क्या कायनात की तख्लीक के किसी हिस्से में उन्होंने अल्लाह का साथ दिया है? क्या अल्लाह ने अपनी किसी किताब में ख़बर दी कि मेरे साथ कुछ और हस्तियाँ भी हैं? कायनात की तख्लीक, निज़ाम कायनात चलाने में जो शरीक हैं। मुशरिकीन के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं, तो फिर अल्लाह के साथ शिरक करने का क्या जवाब है? अल्लाह ताला ने ये दुनिया जो बनाई है बेमकसद खिलौना नहीं बनाई कि हम यहाँ पर सिर्फ खेल खेल कर चले जाएं, मनमाने काम करते रहें, बल्कि ये किसी ख़ास मकसद के लिए बनी है। लेकिन जो लोग इनकार करते हैं वो हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं और इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते कि इस कायनात के बनाने जाने का क्या मकसद है, ख़ुद इनकी अपनी ज़ात की तख्लीक का क्या मकसद है। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ इंसानों को ऐसे ही नहीं बना दिया। आगे आयत 13 और 14 में है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा, यकीनन जिन लोगों ने कहा हमारा परवरदिगार अल्लाह है और फिर इस पर डर गए, इन्हें कोई खौफ ना होगा, ना वो गमगीन होंगे। अगर हम खौफ और गम से बचना चाहते हैं तो हमें अल्लाह पर ईमान लाकर इस्तिकामत इख्तियार करनी होगी, यानी इस दिन के रास्ते पर, हक़ के रास्ते पर जम जाना होगा, ख़्वाह कैसी भी मुखालिफत सामने क्यों ना आ रही हो। हदीस में आता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो है जिसे हमेशा किया जाए, ख़्वाह वो कम ही हो। लेकिन कभी एक वक्त में बहुत कुछ कर लेना चाहिए, कभी दूसरे वक्त के लिए छोड़ देना चाहिए, फिर किसी वक्त दोबारा शुरू कर देना चाहिए। ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव नहीं होने चाहिए। नेकी के काम को मुस्तकिल मिजाजी के साथ करना जन्नत में ले जाने का बाइस है। ईमान लाने के बाद जो पहला काम करने का बताया गया है वो है ईमान पर इस्तिकामत, यानी नेकियों में साबित कदमी इख्तियार। लेकिन इसके साथ साथ अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, क्योंकि जब तक इखलाक अच्छा नहीं, जब तक ज़बान की हिफाजत नहीं, इस्तिकामत नहीं आ सकती। इस्तिकामत के लिए ज़बान की दुरुस्तगी ज़रूरी है। ज़बान का गलत इस्तेमाल इंसान को हक़ से फेर देता है। अगर ज़बान ही किसी की दुरुस्त नहीं तो फिर दिल दुरुस्त नहीं होगा। जब तक दिल दुरुस्त नहीं होगा तो फिर अच्छे काम, नेकी के काम करने को दिल नहीं चाहेगा। तो ख़राबी है जो है वो ज़बान से शुरू होती है। ज़बान को कंट्रोल में करें, क्योंकि हम अक्सर गुस्से में आकर जोश में आते हैं और जोश में आकर फिर होश नहीं रहता। जब होश नहीं रहता तो मुंह में जो आता है वो बोलते ही चले जाते हैं, जिसके नतीजे में बहुत सी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अगर एक चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाए, यानी ज़बान को कंट्रोल कर लिया जाए, ज़बान को दुरुस्त बना लिया जाए, फिर बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह दुरुस्त रहेंगी। अल्लाह हमारे दिलों को पाकीज़गी अता करना, हमारी ज़ुबानों को दुरुस्त करना, हमें सच्ची ज़बान नर्म मिजाज बना दे। आयत 15 में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का बताया गया। ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि ihसाना। तर्जुमा, हमने इंसान को हुक्म दिया कि अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करे। इस आयत में वालिदैन के साथ एहसान का बर्ताव करने का हुक्म दिया जा रहा है। ख़ास तौर पर माँ के हक़ को तफसील से बयान किया गया है। ख़ास तौर पर माँ की
ماں بچے کی پیدائش اور پرورش کے حوالے سے ماں کی مشقت کا ذکر ہے۔ ماں بچے کو پالتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس لیے سارے کام کاج کرتی ہے جب تک بچہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے ساتھ احسان کو جہاد سے بھی زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ فرمایا پھر تمہارا باپ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کبھی بھی والدین کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ کہے کہ میں نے تو ان پر اتنا خرچ کر دیا، ان کو یہ سہولت زندگی میں دے دی، تو کیا میں نے اب اپنا حق ادا کر دیا، فرض پورا کر دیا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان اپنی جو بھی حیثیت استطاعت کے مطابق کر سکتا ہے کرے، لیکن یہ مر کر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اگر والدین فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے عموماً اس کو والدین کی قدر نہیں ہوتی، تو یہ کہتا ہے یہ تو ان دونوں کا فرض ہے جو وہ کر رہے ہیں، اور جو انسان بڑا ہوتا ہے تھوڑا بہت احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کا حق ادا نہیں کرتا۔ ہاں، جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو خود ماں باپ بن جاتا ہے، تو پھر اپنے والدین کی جو قدر آتی ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آتی۔ پھر وہ دعائیں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا عبادت کی طرف بھی راغب ہو جاتا ہے۔ کچھ بچوں کو اپنے والدین سے کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے لیے یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے۔ ان کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ان کے دلوں میں ڈالے کہ والدین کی قدر کریں۔ اولاد کو چاہیے اپنے والدین کا جہاں تک ممکن ہو سکے اچھے الفاظ میں تذکرہ کیا کریں۔ ماں باپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے یا کسی قسم کی زیادتی ہوئی ہے تو اس صورت میں بھی ان کو صبر کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ 40 سال سے عمر کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے اللہ کی طرف اور زیادہ راغب ہو جاتا ہے۔ مصروفیات بھی انسان کی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ اس عمر میں انسان کے اپنے بچے بھی ہو جاتے ہیں۔ شدید مصروفیات میں کہیں نہ کہیں اپنے والدین کے حق میں کمی کر بیٹھتا ہے۔ جب آپ اپنے لیے صدقہ کرتے ہیں تو نیت کر لیا کریں کہ میرے والدین کی طرف سے بھی ہیں، فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے بھی ہیں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ اس کے اجر کو ملٹی پلائی کر کے سب کو اجر دے دے، اور اس وجہ سے آپ کی نیکی میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ والدین اگر نیک عبادت گزار ہوں، صدقہ کرنے والے ہوں، ان کی نیکیوں کے اثرات بچوں پر بھی آتے ہیں۔ بعض اوقات والدین زیادہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کی ڈھارس بندھانے والا کوئی اور نہیں۔ پھر اگر آپ صرف ایک اکیلے بچے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اپنے کچھ اور فرائض چھوڑ کر اس کام کو کرنا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ کریں گے، اور ایسا کرنے میں کوئی برا نہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بچے اپنے بچوں میں مصروف ہو کر والدین کا حق بھول جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر خاص تاکید کی گئی ہے۔ نیک اولاد والدین کی قدر کرتی ہے اور ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ ماں کے ساتھ نیکی جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا باعث بنتی ہے۔ اگر کچھ حالات ایسے ہوتے کہ ہم باقاعدہ خدمت بھی نہیں کر سکتے تو ہم دعائیں ضرور کر سکتے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی دعائیں قبول ہوں تو اپنی دعاؤں کا آغاز اپنے والدین کی دعا سے کیا کریں۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی خاص طور پر والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والدین کے حقوق ذکر کے بعد واضح کیا گیا ہے کہ انسان 40 برس کی عمر میں پختگی حاصل کرتا ہے۔ عمر کے اس مرحلے میں اللہ کا نیک بندہ اللہ سے یوں دعا کرتا ہے، آیت نمبر 15، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ترجمہ، میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہوں، اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، بلا شبہ میں فرما بردار ہوں۔ یہاں 40 سال کی بات کی گئی ہے، وہ قابل توجہ ہے۔ 40 سال سے عمر کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔
انسان اپنے بچوں میں مصروف رہتا ہے، جاب کے تقاضے ہوتے ہیں، مسرور زندگی ہوتی ہے، مصروفیت اپنے عروج پر ہوتی ہے، بیوی بچوں کے بھی بہت سے تقاضے ہیں، عورت کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں، گھر میں والدین میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو چھوٹے بچوں کو گھر چھوڑ کر نہیں آ سکتی، کئی مجبوریاں بن جاتی ہیں، اس کی ذمہ داری اس کا شوہر، گھر، بچے ہو جاتے ہیں، اس طرح شوہر کی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ کہنے کا یہ مقصد ہے اس عمر کو پہنچ کر مصروفیات کی وجہ سے والدین کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، انسان اپنی شدید مصروفیات میں کہیں نہ کہیں اپنے والدین کے حق میں کمی کر بیٹھتا ہے، والدین کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے لیے احسان کے جو بھی طریقے ہیں وہ کریں، یعنی ان پر مال خرچ کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو خوش کرنے والے کام کریں۔ اے اللہ میں تیرا اطاعت ہم تیرے اطاعت گزار ہیں، ہمارے بچوں کو بھی ہمارا اطاعت گزار بنا لے۔ آیت 16 خوشخبری دی گئی کہ ایسے نیک بندے کے گناہوں سے اللہ درگزر فرمائے گا، اس کی تمام نیکیاں قبول کی جائیں گی اور جنت کی نعمتوں سے سدا لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ اب آگے آیت 17 سے 19 میں برا کردار اور اس کا انجام بتایا گیا ہے۔ کچھ نیک والدین کے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ماحول کے اثرات کی وجہ سے اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سے بہت دور نکل جاتے ہیں، یہاں خاص طور پر ان کی طرف اشارہ ہے جو بچے ماں باپ کی نصیحتوں سے تنگ ہوتے ہیں، وہ نئے افکار سے متاثر ہوتے ہیں، والدین کے دین کو، ان کی تعلیم کو، ان کی تربیت کو فرسودہ اور اولڈ فیشن قرار دیتے ہیں، ان سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ تو بس چپ ہی رہیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا، بتا دیا، ہم نے سن لیا، وہی کافی ہے۔ نافرمان اولاد والدین کی نصیحت کو سننے کی بجائے ان کی نصیحت کو فرسودہ باتیں کہہ کر نظر انداز کرتی ہے، ایسا شخص انتہائی بد نصیب ہے جس کے والدین نیک ہوں لیکن اس کی اولاد نافرمانی کرتے ہوئے گمراہی کی راہ اختیار کر لے۔ والدین اسے تلقین کریں کہ اس حقیقت پر ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، وہ پلٹ کر کہے کہ یہ بات حقیقت نہیں افسانہ ہے، ماضی میں بھی اس سے ڈرایا جاتا ہے، آج تک کوئی انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوا۔ ایسا کردار رکھنے والے لوگ اگر توبہ نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کے عذاب کا قانون کا اطلاق ہوگا اور دائمی خسارے سے دوچار ہوں گے۔ بڑے مجرم زیادہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے اور چھوٹے مجرموں میں بھی وہ شامل جیسے نیک والدین اور اچھا ماحول ملا لیکن پھر بھی وہ گمراہی کی روش پر چلتا رہا۔ آگے آیت 26 میں قوم عاد کا بتایا ہے، اس کا ترجمہ ہے، ہم نے انہیں اتنی قدرت دے رکھی تھی جتنی تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں، دل سب کچھ دے رکھا تھا، مگر یہ ان کے کان، آنکھیں اور دل ان کے اس وقت کچھ بھی کام نہ آئے، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انہیں ایسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور قوم عاد کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ نے تیز ہواؤں کے ذریعے گاڑھے بادل ان کی بستیوں کی طرف بھیج دیے، بادلوں کو دور سے آتا دیکھ کر وہ خوش ہوئے کہ ہم پر یہ برسیں گے اور رحمت کی بارش ہماری کھیتوں کو سبز و شاداب کرے گی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ تیز ہوائیں عذاب کی صورت میں اختیار کر گئی تھی، ان کی شدت بڑھتی گئی، انہوں نے آنے والی ہر جگہ اٹھا کر پٹک دیا۔ اہل ایمان کے سوا کافر قوم کا ہر فرد ہوا کی زد میں آ کر ہلاک ہو چکا تھا۔ آخر میں صورت یہ تھی کہ اونچے اونچے شاندار محلات تو باقی تھے لیکن ان میں بسنے والے تباہ و برباد ہو چکے تھے۔ یہاں اس قوم کا پورا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا گیا ہے کہ کس طرح ان کے اوپر عذاب آیا، یعنی بظاہر اگر آندھی بھی چلتی ہے تو ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا، اگر طوفان بارش ہوتا تو اپنے گھروں میں جا چھپتے، لیکن اللہ کے عذاب سے پھر بھی ان کو کوئی چیز نہ بچا سکی۔ اسی چیز کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اب یہاں پر اللہ کا عذاب کس شکل میں آیا، ان پر ایک بادل بھیجا گیا، ہم پر بھی بادل آتے ہیں، بادل دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں، یہ بھی خوش ہوئے، انہوں نے کہا ہم پر بارش برسی تھی، گرمی تھی، اب موسم ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن یہ ہوا کہ آگ برسنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک عذاب کے آنے سے بہت ڈرتے تھے، اس لیے کھل کر ہنستے نہیں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل آتا دیکھتے یا تیز ہوا چلتی تو گھبراہٹ اور خوف سے آپ کا چہرہ مبارک پہچان لیا جاتا تھا، یعنی آپ بادلوں کے آنے پر بھی ڈر جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز آندھی اور تیز ہوا کے چلنے، بادلوں کے آنے پر پریشان ہو جاتے تھے، بادل برسیں یا برس کر چلے جائیں، جب بھی تیز ہوا چلے یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا و شر ما ارسلت بہ۔ ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے اس کی خیر مانگتا ہوں اور جو کچھ اس میں ہے اس کی خیر کا طالب ہوں، اور جو خیر اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے اسے چاہتا ہوں، اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔
اور جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے میں اس سے تیری پناہ کا خواستگار ہوں۔ آیت 29 اور 30 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشکل دور کا ذکر ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ کر لیا۔ وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں، مگر وہاں پر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی اور زخمی حالت میں آپ اس علاقے سے نکل کر وادی نخلا پہنچے۔ آپ فجر کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے تو وہاں جنوں کی جماعت گزر رہی تھی، وہاں ٹھہر گئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے غور سے ادب سے قرآن سنا اور ایک دوسرے کو خاموش رہنے کی تلقین کی اور اس کا مطلب سمجھ گئے تو ایمان لے آئے۔ انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم میں قرآن کا پیغام سنایا اور اللہ کے دائی کے ساتھ دینے کی رغبت دلائی، جس کے نتیجے میں جنوں کی بہت بڑی تعداد مسلمان ہوئی۔ یہاں ہمیں قرآن کے حقوق بھی معلوم ہو رہے ہیں کہ ان کو سننا، سمجھنا، ایمان لانا، دوسروں تک پہنچانا۔ کیسی نیک روحیں تھیں کہ جو کسی بغیر انٹریکشن کے جو ہی کہ بہت بڑی تعلیم اور تربیت کے بغیر ہی جو ہی قرآن سے پہلا قرآن کا ادب کیا۔ قرآن سننے کا مطلب ہی سمجھے کہ یہ کیوں پڑھا جا رہا ہے، کیوں سنا جا رہا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کام کیا کیا جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا انہوں نے کہا غور سے سنو، خاموش رہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض اوقات تراویح ہو رہی ہوتی ہے، امام اپنی قوت سے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے لوگ باتیں کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس قدر افسوس ہوتا ہے کیونکہ اس سے امام بھی بھولنے کا اندیشہ ہوتا ہے اور دوسرے نمازیوں کی نماز میں توجہ نہیں رہتی۔ 2 رکعتیں ختم ہوتی ہیں تو آپس میں باتیں شروع۔ یہ جو نماز کے بیچ کا جو وقفہ ہے بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے۔ ان 2 رکعتوں میں آپ خوب دعائیں کیا کریں تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ مسجد کا احترام بھی ہوتا ہے، قرآن کا بھی احترام ہوتا ہے، نماز کا بھی احترام ہوتا ہے، اور اگر ضروری بات کرنی ہے تو آہستہ آواز میں کریں۔ جنات نے غور سے قرآن سنا تو انہوں نے کیا کہ اپنی قوم میں واپس گئے۔ انہوں نے جا کر قوم کو خبردار کیا کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، اس کی یہ تعلیمات ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے جو تورات کے بعد نازل کی گئی ہے، یہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، اور اللہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ سورہ محمد شروع ہو رہی ہے۔ آیت 4 سے 6 میں کافروں کے ساتھ جنگ کے بارے میں ہدایات ہیں۔ ہمارا دین کامل ہے، اس میں صرف کھانے پینے کے آداب یا سونے جاگنے کے آداب نہیں بتائے بلکہ ہر معاملے سے متعلق رہنمائی دی گئی ہے، حتیٰ کہ جنگ کا مقصد جنگ کرنے، جنگ کے بعد قیدیوں کو پکڑنے اور ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک رکھا جائے، کیسے آزاد کیا جائے، یہ تمام چیزیں بھی کھول کر بتا دی گئی ہیں۔ یہاں کچھ جنگی قوانین بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ غزوہ بدر سے پہلے اس آیت کے ذریعے مومنوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ جو کافر اسلام کے خلاف میدان جنگ میں آ جائیں ان کی خوب خون ریزی کر کے کمر توڑ دیں۔ ہاں، جب وہ پوری طرح سے شکست تسلیم کر لیں تو پھر میدان جنگ میں گرفتار ہونے والوں کی جان بخشی کر کے انہیں غلام بنایا جا سکتا ہے۔ بعد میں فدیہ لے کر یا بغیر فدیہ کے بھی آزاد کیا جا سکتا ہے۔ اللہ چاہے تو وہ بغیر جنگ کے کافروں کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے، لیکن مومنوں پر آزمانا چاہتا ہے۔ جو مومن بمردی کے ساتھ کافروں سے جنگ کرتے ہیں، جامِ شہادت نوش کرتے ہیں، ان کی قربانی ہرگز رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اللہ انہیں ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائے گا اور انہیں روز قیامت جنت میں داخل فرمائے گا جس کی نعمتوں سے وہ شہادت کے فوراً بعد ہی لطف اندوز ہوں گے۔ ہمیں وہ کون سے کام کرنے چاہیے جن سے ہم جنت میں داخل ہوں گے؟ سب سے پہلے ایمان ہے، پھر اس کے بعد عمل صالح یعنی نیک عمل۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ نماز ہے، لیکن افسوس ہم فرض نماز بھی کس مشکل سے پڑھتے ہیں، سنت تو ایسے چھوڑتے ہیں جیسے وہ موجود ہی نہیں۔ افسوس ہے کہ رمضان میں بھی سنت نہیں پڑھ رہے، سلام پھیرتے ہی جلدی کھانے پینے کی باغ دوڑ لگ جاتی ہے۔ مساجد کا بھی یہی حال ہے، سلام پھیرتے ہی نہ ذکر نہ اذکار، فوراً کھانے کی طرف دوڑتے ہیں۔ سنتیں بھی چھوڑ دی، مگر دن میں 12 رکعات سنت پڑھنے سے جنت میں گھر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں رکعتیں ادا کرے گا 12 رکعتیں، اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، اسی طرح چاشت کی 4 رکعتیں۔ اسی طرح مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر کرنا، وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، تو اپنی زندگی میں مال کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے گھروں میں ضرور رکھیں۔
بعض اوقات تعمیر کرنی ہوتی ہے، ان کو چلانے کے لیے روزمرہ کے اخراجات ہوتے ہیں، بجلی کا بل، پانی کا خرچہ، یہ سب کہاں سے آتے ہیں؟ مسلمانوں کے دیے ہوئے صدقات ہی ہوتے ہیں جو انہوں نے اللہ کی راہ میں دیے ہوتے ہیں۔ تو اس میں جب کوئی مسجد تعمیر ہو رہی ہو تو اس کی تعمیر میں ایک اینٹ لگوا دیں، جب وہ مسجد بن جائے تو اس کو آباد کریں، یہ بھی عمل صالح بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ ہمیں جنت میں لے جانے والوں کی توفیق عطا فرمائے، ہم خوش دلی سے وہ کام کریں، ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ آیت 7 میں بتایا ہے اللہ کی مدد کن کے لیے آتی ہے۔ آیت 7، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ، اے لوگو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ دین کی مدد کرو، اس کا یہ مطلب ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے تبلیغ دعوت کا کام کرنا، جیسے صحابہ کرام نے کیا، جنہوں نے اس کام کو کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی غلبہ دیا اور ان کے قدم جما دیے۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، یعنی دین پر جمع کر رکھے گا۔ یعنی اگر تم اپنی جان سے، مال سے، صلاحیتوں سے، اوقات سے اللہ کے دین کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دین پر جمائے رکھے گا، پھر انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اسلام پر ثابت قدمی کے علاوہ قیامت کے دن پل صراط پر ثابت قدمی ہوگی۔ اللہ ہمیں وہاں ثابت قدم رکھے، پل کی پھسلن سے بچائے۔ ترجمہ، آیت 15 میں جنت کے مشروبات کا ذکر ہے۔ جنت میں 4 مشروبات ہوں گے، ان کی نہریں ہوں گی، ایسے پانی کی نہر جو ہمیشہ تازہ رہے گا، کبھی بھی اس کا ذائقہ اور بو رنگ تبدیل نہیں ہوں گے۔ نمبر 2، ایسے دودھ کی نہر جو ہمیشہ تازہ اور خالص رہے گی، اس کا ذائقہ بھی کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ نمبر 3، ایسی شراب کی نہر جو پینے والوں کے لیے انوکھی لذت ہوگی۔ نمبر 4، ایسے خالص شہد کی نہر جسے مکمل طور پر صاف کر لیا گیا ہوگا۔ مشروبات کے علاوہ جنت میں ہر طرح کے میوے بھی ہوں گے، یہ انعام متقیوں کا ہے۔ اس کے برعکس کافر جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلیں گے۔ ان کا مشروب وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما اور ہمیں جنت کی نہروں سے مشروب پئیں۔ آیت 22 میں ہے۔ ترجمہ، پھر اے منافقو، تم لوگوں میں سے کیا بعید ہے کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ اور زمین پر فساد کرنے لگو اور قطع رحمی کرنے لگو۔ یہاں فساد فی الارض اور قطع رحمی کی ممانعت ہے، اور اصلاح الارض اور صلح رحمی کی تاکید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کی نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں، اور اللہ ہمیں صلح رحمی کرنے والا بنائے، آمین۔ آیت 24 میں ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ ترجمہ، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان لوگوں کے دلوں پر کفر چڑھے ہوئے ہیں؟ جس دل پر تالا ہو وہ دل بند دروازے کی طرح ہے، جب تک تالا نہیں کھولا جاتا اس وقت دروازہ نہیں کھلتا، دروازہ نہ کھلے تو انسان اندر نہیں جا سکتا۔ تو جن لوگوں کے دلوں کے تالے چڑھے ہیں، ان کے دل، ان کے اندر ایمان اور قرآن داخل نہیں ہو سکتا، ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ جب قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ حالانکہ جب قرآن دل میں آ جاتا ہے تو یہ دلوں کو کھول دیتا ہے اور عقل کو تیز کرتا ہے۔ اس آیت میں منافقین سے پوچھا گیا، وہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ بلا شبہ قرآن حکیم پر غور و فکر انسان کے دل میں ایمان پیدا کرتا ہے، اسے تقویت دیتا ہے۔ جو دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے، دل سے شک، منافقت ختم ہوتی ہے، انسان پر حقیقت آ جاتی ہے کہ قرآن سینے میں موجود ہے، بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ ہمیں اپنے کتاب سے محبت عطا فرمائے، اس کے مضامین پر غور و فکر کی سعادت نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 33 میں ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ بعض اوقات انسان اللہ کا حکم مان رہا ہوتا ہے، سنت پر چل رہا ہوتا ہے، تو اتنے میں کوئی بدعت بیچ میں سے آ جاتی ہے، وہ اس پر کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔
अमाल ज़ाया करने की सूरतें ये हैं: ईमान लाने के बाद कुफ्र करना, नेक अमाल के बाद बुरे काम करके अपने अमाल को रियाकारी और ख़ुद पसंदी के साथ ज़ाया करना। इस तरह बिदअत अमाल को ज़ाया करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में अज़ खुद कोई नई चीज़ पैदा कर ली, इसमें नहीं थी, तो वो रद्द है। अल्लाह हमें शिर्क व बिदअत से बचाए। सूरह फतह शुरू हो रही है। आयत नंबर 1, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। तर्जुमा: ए नबी, हमने आपको वाज़ेह फ़तह अता कर दी। 6 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1400 के करीब सहाबा कराम उम्रे की नीयत से मदीना से मक्का तशरीफ़ ले गए, लेकिन मक्का के करीब हुदैबिया के मकाम पर काफिरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया, उम्रा नहीं करने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा, ताकि कुरैश के सरदारों से गुफ्तगू करके उन्हें मुसलमानों को उम्रे की इजाज़त देने पर आमादा करें। कुफ़ार मक्का ने इजाज़त नहीं दी और मुसलमानों ने आइंदा साल के वादे पर वापसी का इरादा किया। वो जहाँ मैसूर थे वहीं अपना सर मुंडवा लिया, कुर्बानी के जानवरों को भी वहीं नहर कर दिया। नीज़ इस मौका पर चंद बातों का मुआहिदा हुआ जिन्हें सहाबा की अक्सरियत नापसंद करती थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की शराइत पर सुलह को बेहतर समझा। ये सुलह हुदैबिया कहलाई। वापसी पर मदीना आते ये सूरत उतरी, यानी सूरह फतह, जिसमें इस सुलह को फ़तह मुबीन से ताबीर किया गया। अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा किए बगैर आ रहे थे और ऐसी शराइत पर सुलह करके आए थे जिस पर सहाबा बहुत परेशान थे। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, तो इस मौका पर यह सूरत नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर एक ऐसी आयत नाजिल हुई है जो मुझे सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब है। इसके 2 साल बाद मुसलमान फातिहाना तौर पर मक्का में दाखिल हुए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आप कभी किसी झगड़े को ख़त्म करने के लिए, किसी मसले को हल करने के लिए खुद पीछे हो जाते हैं, किसी और को आगे कर देते हैं, तो वक्ती तौर पर इंसान के लिए तकलीफ़ की बात होती है, लेकिन किसी की अहमियत को मान लेना, इसको मुकाम दे देना, इसमें बाज़ औक़ात इंसान ये समझता है इसमें तो मेरी ज़िल्लत है, ज़ात की ज़िल्लत है, लेकिन कई दफ़ा इसी से इंसान और ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। आयत 4 से 5 में बताया, सुलह हुदैबिया के मौका पर सहाबा ने जिस नज़्म व ज़ब्त और तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया, वो अल्लाह की निगाह में इंतहाई लायक तहसीन था। अल्लाह ने खुशखबरी दी, सहाबा को तहम्मुल और बर्दाश्त की ये सआदत मिली, अल्लाह की तौफ़ीक से मिली। इससे वो सुलह के समरात देखें तो इनके ईमान में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा। अल्लाह के ऐसे लश्कर हैं जो आइंदा मार्कों में इनकी मदद करेंगे और इन्हें दुनिया में अज़ीमुश्शान फतूहात नसीब होंगी। अल्लाह हमें भी ये कामयाबी अता फ़रमाए। आयत 10 में बैतुर रिज़वान की तारीफ़ की गई है। सुलह हुदैबिया से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरदाराने कुरैश के पास गुफ्तगू के लिए मक्का भेजा। इस दौरान अफवाह फैल गई कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इसकी इतला दी कि और दावत दी कि वो अहद करें इस उस्मान के खून का बदला लेंगे या फिर अपनी जान कुर्बान करेंगे। सहाबा कराम ने दीवानावार इस दावत पर लब्बैक कहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। और इस बैत को बैत रिज़वान के नाम से याद किया जाता है। अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के इस जज्बे की तारीफ़ फरमाते हुए कहा कि ये बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ अल्लाह के हाथ पर भी की गई है। जो भी बैत में किए गए अहद को निभाएगा, यानी हक़ की खातिर जान कुर्बान करने के लिए मैदान में आएगा, इसे भरपूर अज्र से नवाजा जाएगा। अलबत्ता अगर किसी ने बैत के मुताबिक अहद की पासदारी नहीं की तो अपना ही नुकसान करेगा। आयत आगे 27 में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा था कि उम्रा कर रहे हैं। नबी का ख्वाब सच्चा होता है, लिहाजा इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए थे। जब उम्रा नहीं हो सका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए। मुनाफिकीन को एतराज़ का मौका मिल गया। उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब सच साबित नहीं हुआ। इस आयत में अल्लाह ने एतराज़ का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब ज़रूर सच साबित होगा। सुलह हुदैबिया में तयशुदा शर्त के मुताबिक अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम उम्रा की सआदत हासिल करेंगे। फिर इससे अगले साल एक अजीम कामयाबी हासिल होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत फ़ातिह मक्का में दाखिल होंगे और अल्लाह के बयान करदा ये दोनों ख़बरें सच्ची हुई और एतराज़ करने वालों को रुसवा होना पड़ा। बाज़ औक़ात हमें ख्वाब में कुछ नज़र आता है, हम इंतज़ार में बैठ जाते हैं कि कब ख्वाब पूरा होता है और बार बार कहते हैं हमने तो ख्वाब में देखा था,
پتہ نہیں وہ خواب پورا ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن یاد رکھیں ہر خواب کے پورا ہونے کا تعبیر کا ایک وقت ہے۔ سورہ یوسف میں آپ نے سنا تھا کتنے سالوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ خواب پورا ہوا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اب سورہ حجرات شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 1۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رسول سے آگے بڑھنا اللہ سے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ رسول وہی کہتا اور کرتا ہے جس کی وحی اسے اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا بنیادی تقاضا ہے کہ ہم انہیں اپنا رہبر مانیں، ان کی اتباع کریں، ان کے پیچھے چلیں اور کتاب و سنت کے خلاف کوئی بات نہیں کریں۔ اس آیت میں ہدایت دی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے تجاوز نہیں کرو۔ جب دین کا کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا یہ خیال ہے، میری یہ رائے ہے یا مجھے یہ پسند نہیں، بلکہ ہمیں کہنا ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر اپنی عقل اور فہم اور اپنے آپ فلسفہ بھگانے سے منع کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 2۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی اس کے سامنے اس طرح اونچی آواز سے بولو جیسے تم ایک دوسرے سے بولتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اب ہمارا دین ادب کا دین ہے۔ مسلمانوں کو یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں کس طرح برتاؤ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے کچھ آداب تھے، اسی طرح آپ کو نام لے کر مخاطب کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ایسے مت پکارو۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ آواز کا والیوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا نہ ہو، دوسرا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں یا مسجد میں یا آپ کی غیر موجودگی میں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر آواز بلند نہیں کرو۔ بعض علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے علاوہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس آواز بلند کرنے سے بھی منع کیا ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب لوگ مسجد نبوی کے پاس جاتے ہیں تو بعض اوقات بھاگتے ہوئے، چیختے ہوئے، لڑتے لڑاتے، شور مچاتے وہاں پر بھی باتیں ختم نہیں ہوتی، کوئی ادب، کوئی احترام نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی درود شریف نہیں، بس ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ پہنچ جائیں۔ تو ہر جگہ کے کچھ قواعد و اصول ہوتے ہیں، لہٰذا جب آپ سب کو اللہ کے گھر جانا نصیب ہو تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیے کہ کہیں میرا یہ عمرہ، میری عبادت مسجدوں کی طرف دوڑنا ضائع نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں نیکیاں کرنے کے علاوہ نیکیوں کو سنبھالنا بڑا کام ہے۔ جیسے آپ مال و دولت کما لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جو مرضی اٹھائے اور لے جائے؟ اس کو ضائع کریں۔ آپ اپنے مال کو سنبھال کر رکھتے ہیں تو پھر اپنے اعمال کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مجلس میں ہوں، آپ جہاں آپ کی حدیث پڑھی جا رہی ہوں، قرآن، وہاں خاموشی سے سننا ہے اور خاموشی سے بیٹھنا ہے۔ ہمارے دین کا امتیازی نشان ادب و احترام ہے، جس طرح بڑوں کا احترام ہے، والدین کا احترام ہے، اساتذہ کا، علماء کا احترام ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء کی مجلس میں بھی آوازیں بلند نہیں کرنی چاہیے، علماء کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 6۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھے ہو، پھر تم اپنے کیے پر نادم تمہیں ہونا پڑے۔ یہاں پر دین اور دنیا کے بہت معاملات کو درست اسلوب پر چلانے کے لیے بہت اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ اس آیت میں افواہ سازی کا سدباب کیا گیا ہے۔ اگر کوئی خبر فاسق کی طرف سے پہنچے تو بغیر تصدیق کیے کوئی فیصلہ یا گمان نہ کیا جائے، فوری ایکشن نہ لیا جائے، خاص طور پر ایسا شخص جو بہت ریلائبل نہ ہو۔ ممکن ہے کہ وہ اطلاع غلط لائے، ٹھیک ہے، اور اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ فاسق وہ ہوتا ہے اس کی خبر
عام طور پر شک و شبہ میں مبنی ہوتی ہے، اس لیے انسان کو کنفرم کرنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی گمان کی بنا پر انسان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے دین پر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانا بھی منع ہے۔ جس بات کی تمہیں خبر نہیں ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ آنکھ، کان، دل ہر ایک میں سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 9 سے 10 میں ہے، اگر اہل ایمان کے دو گروہ باہم لڑ پڑیں تو دیگر مسلمانوں کو چاہیے کہ فوراً صلح کریں۔ یہاں صلح کروانے کی بات کی گئی ہے۔ آپس میں صلح کرنا بہت ہی پسندیدہ کام ہے۔ اہل ایمان پر یہ ذمہ داری ہے کہ جب دو لوگ علم میں آ جائے کہ دو لوگ آپس میں ناراض ہیں تو پھر ان کی صلح کرا دی جائے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پر جب دونوں فریق آپس میں صلح پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے ساتھ عدل کے ساتھ صلح کروائی جائے، اور اگر خاص طور پر اس فریق پر زیادتی نہیں کی جائے جس سے زبردستی صلح پر آمادہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت 10 میں فرمایا ہے، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایمان کا رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ کوئی بھی سلیم الفطرت آدمی پسند نہیں کرتا کہ وہ دو بھائیوں کے درمیان اختلاف رہیں، اس لیے کہیں پر بھی آپس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہوں تو اس جھگڑے کو پھیلنے نہیں دیں، ٹھیک ہے۔ وہ لڑائی جھگڑا تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے۔ لیکن اس قدر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات جب آپ مسجد جاتے ہیں تو آپ کے جوتے چوری ہو جاتے ہیں، اداروں میں آتے ہیں آپ کے بیگوں سے چیزیں چوری ہو جاتی ہیں۔ یہ کس قسم کے مومن ہے جو چوری کرتا ہے؟ اس کے اندر سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، پھر وہ ایمان کی حد سے باہر نکل جاتا ہے۔ آیت 11 سے 12 میں ان برائیوں سے روکا گیا ہے جن کی وجہ سے دو افراد یا دو گروہوں کے درمیان محبت اور الفت کمزور پڑ جاتی ہے اور فتنہ فساد کی آگ بھڑکتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس سے منع کیا ہے وہ مذاق اڑانا ہے۔ سورہ حجرات آیت 11 کا ترجمہ، اے ایمان والو، تمہارا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ دوسرے کا مذاق اڑانا وہ عمل ہے جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور انسان اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا، اور مذاق اڑانے کے پیچھے اصل وجہ تکبر بھی ہو سکتی ہے۔ مجلس میں کسی کا مذاق اڑانا بھی منع ہے، اکیلے میں بھی مذاق اڑانا منع ہے، اپنوں کا بھی اور دوسروں کا بھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، اسے حقیر سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں تم سے زیادہ بہتر ہو۔ بعض اوقات کوئی پھسل جاتا ہے، کوئی گر پڑتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے، لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، عموماً دوسرے کو حقیر سمجھ کر اس پر ہنستا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان عام چھوٹا موٹا ہنسی مذاق کر ہی نہیں سکتا، وہ کر سکتا ہے، لیکن ایک حد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حد آپ نے پار نہیں کرنی۔ اور ان آیات میں خواتین کو علیحدہ سے مذاق اڑانے سے اس لیے روکا ہے کیونکہ یہ برائی خواتین میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ آگے اسی آیت میں بتایا گیا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو۔ دوسروں کو تانا بھی نہیں دینا، مومن بھائی کو تانا دینا اصل میں خود کو تانا دینا ہے، کیونکہ مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، کسی کو حسب نسب اور کے تانے نہیں دینے چاہیے، یا مال کے یا جاب کے، یا کوئی کہے کہ ہمیں پتہ ہے تمہارا باپ کیا کرتا ہے، تمہاری ماں کیا کرتی ہے، تمہارا خاندان کون سا ہے۔ جاہلیت کے دور کی باتیں ہیں، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ آگے اسی آیت میں بتایا گیا ہے، وَلَا تَنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے برے نام نہیں رکھو، مثلا ایک دوسرے کو برے القاب سے نہیں پکارنا، جیسے لولا، لنگڑا، مطلب ٹھگنا، اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ ان سے ارتکاب کرنے والا مومن کے ہونے کے باوجود فاسق ہے، یاد رکھیے وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور ایمان لانے کے بعد فاسق کہلانا بہت بری بات ہے، اور توبہ نہ کرنے والے ظالم ہیں۔ آیت نمبر 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ترجمہ، ایمان والو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ہمیں مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، دوسروں کے بارے میں برے گمان سے بچنا چاہیے۔ بعض اوقات ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے تو ہم اس کے بارے میں بھی برا گمان کرتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے کہ یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوگا، یہ بھی بدگمانی ہے، آپ کو کیا پتہ وہ کیوں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔
اور اسی طرح آیت 12 میں ولا تجسسو، اور تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، کسی کی خفیہ باتیں معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ عام طور پر کسی کے ساتھ حسد یا بغض ہوتا ہے تو ہم اس کی جو ہے وہ نجی معاملات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس برائی سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے کی بات سننے کے لیے کان لگائے، اس کو پسند نہیں یا اس سے بھاگتے ہیں کہ وہ اس کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتے، ایسے شخص کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ یاد رہے، بدگمانی کے بعد تجسس آتا ہے، انسان کو برا خیال آتا ہے، پھر انسان ٹوہ لینے لگ جاتا ہے، کسی کی ڈائری پڑھتا ہے، کسی کا بیگ کھولتا ہے، کسی کی الماری کھولتا ہے، مختلف طریقوں سے دوسروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ بعض لوگ شادی کے بعد بہو کے اوپر نظر رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں چیک کرتے ہیں، کب سوتی ہے، کب اٹھتی ہے، کب کھائے گی، کب جائے گی، کہاں پلیٹ رکھی۔ یہ کس قدر گھٹیا حرکت ہے۔ ہر کسی کو آزادی ہے، اور گھر آئے ہوئے بہو یا داماد کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو کبھی گھر نہیں بستے۔ اسی طرح دوستی میں شوہر یا بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں تجسس شروع کر دیں، کہاں گیا تھا، کیا کیا تھا، اور پھر دوسرے لوگوں کی اس سے ٹوہ لگوانا، پتہ کرو یہ کوئی یا مطلب پتہ کروانا ہو سکتا ہے۔ دوسرا ایسی بات کہہ دے کہ جس کی وجہ سے معاملہ اور بگڑ جائے۔ یاد رکھے، اچھے ریلیشن شپس کی بنیاد ٹرسٹ ہے۔ یاد رکھیں، کسی کے بیڈ روم کا دروازہ بند ہو، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، کان لگا کے بات سننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ آگے آیت میں بتایا گیا ہے کہ نہ ہی تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو تم خود اس کام کو ناپسند کرتے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو۔ اللہ ہر وقت توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ غیبت کرنا یعنی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا۔ اگر یہ برائی فی الوقت اس شخص میں موجود ہے تو اس کا بیان کرنا غیبت ورنہ بہتان ہے۔ ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا ہے کہ غیبت کا گناہ اتنا ہی برا ہے جیسے ایک مردہ بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا۔ اپنے دفاع پر قادر نہیں، غیبت زبان سے بول کر بھی ہوتی ہے، لکھ کر بھی، آنکھ کے اشارے سے بھی، اور ایسی یعنی آپ کسی کے جسم کے بارے میں تبصرہ کریں کہ ایسی چندی آنکھیں، فلاں نمازوں میں بڑی سستی کرتا ہے، ادب سے خالی ہے، فلاں فاسق ہے، بد اخلاق ہے، فلاں میلے کپڑے پہنتا ہے۔ اس طرح غیبت نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی سننی چاہیے، نہ کسی کی نقل اتارنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی عورت کی نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کی غیبت کی ہے، یعنی کسی کی آواز یا کسی کے سٹائل میں۔ عموماً غیبت کے معاملے میں ہم بہت سستی سے کام لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو غیبت نہیں سمجھتے، اور اگر وہ چیزیں ان کے اندر نہ ہوں تو پھر وہ بہتان بن جاتا ہے۔ عموماً گھروں میں کیا ہوتا ہے، ساس بہو کی لڑائی میں کیا ہوتا ہے، جب میاں گھر آتا ہے تو ساس بہو کے خلاف بیٹے کو باتیں کرتی ہے، جب بیٹا بیوی کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے تو بیوی ماں کے خلاف باتیں کرتی ہے۔ جتنے گھر ٹوٹے ہیں، بگڑے ہیں، ان کے اندر غیبت، بدگمانی، تجسس، طعنے، عیب، تمام کچھ پایا گیا ہے۔ اس کے بغیر یہ کام ہی نہیں ہو سکتا۔ جس گھر کے اندر احترام ہو، ٹرسٹ ہو، وہاں لڑائیاں نہیں ہوتی۔ تھوڑے بہت مزاجوں کا فرق تو وہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم سب کو اپنے رویے درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر بلا ضرورت کسی کے گھر میں نہیں جانا۔ جب روز روز کسی کے گھر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بری بات سنتے ہیں، اور پھر ان کی جا کر کسی اور کو سناتے ہیں۔ اس سے کام بگڑنے لگتا ہے۔ جہاں بہت زیادہ دوستی ہوتی ہے، بہت آنا جانا ہوتا ہے، میل ملاپ، وہاں خرابیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان ساری برائیوں سے بچ جائیں۔ سورہ قاف آیت 16، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ترجمہ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں، اور اس کے گلے کی رگوں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اسے معلوم ہے کہ انسان کا کون سا عضو کیا کام انجام دے رہا ہے۔ انسان کے نفس میں پیدا ہونے والا ہر وسوسہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ مزید یہ کہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسان پر مقرر کر رکھے ہیں جو اس کا ہر عمل لکھ رہے ہیں۔ انسان زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر اس لیے لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حساب کتاب کو آسان فرما اور ہمیں روز قیامت رسوائی سے بچائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ وہ جو جی چاہے کرتا پھرے، جو چاہے سوچے، جو چاہے بولے۔ ہر لفظ لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے کسی کے کان میں کیوں
نہ یہ بولا یا اسے چھپا کر بولا کیا اور کوئی بات کی یا نہیں کی۔ زبان کے معاملے میں بہت سنبھلنے کی کوشش ہے کیونکہ کرامن کاتبین دونوں طرف بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ سورہ زاریات آیت 1 سے 6 میں بتایا گیا ہے کہ بارش کی آمد سے قبل تیز ہوائیں چلتی ہیں جو گرد و نواح غبار اڑاتی پھرتی ہیں، پھر وہ بھاری بادلوں کو لاتی ہیں۔ بادلوں کے آنے کے بعد نرمی سے چلتی ہیں تاکہ بادل کسی مقام پر رک کر برس جائے۔ ہواؤں کے ذریعے ہی یہ تقسیم ہوتی ہے۔ بادلوں نے کہاں کہاں سے گزر جانا ہے، کہاں برسنا ہے۔ بادلوں کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ بالکل اس طرح اللہ کا وعدہ برحق ہے اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے بعد اعمال کا بدلہ لیا جائے گا۔ الحمدللہ پارہ 26 مکمل ہوا۔ اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے کھلے چھپے تمام گناہوں کو بخشے اور ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔